बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। सूरत हाल ये है कि आज स्टॉक मार्केट में 66 अरब रुपए का नुकसान हुआ है और आपके मुल्क के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो जो पहले 16 अरब डॉलर पे होते थे वो 7 अरब डॉलर पे आ गए हैं। और ये जो दिसंबर का महीना है इसमें सऊदी अरब ने जो हमें 3 अरब डॉलर दिया हुआ था वो हमने वापस करना था। अगर वो मांग लेते कि वापस दे दो भाई और निकल जाता तो 4 अरब डॉलर रह जाता, लेकिन उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मौखर कर दिया। उसको कितनी देर के लिए किया ये अभी तक हमें नहीं पता। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, ये अभी खबर आनी है। जब आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस मौके पे सऊदी अरब भी हमें कह देता कि हमारे 3 अरब डॉलर वापस कर दें तो आपके फॉरेन रिजर्व चले जाने थे 4 अरब डॉलर पे। एंड दैट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन, क्योंकि आपका जो इम्पोर्ट का बिल है, पेट्रोलियम मसनूआत का इंपोर्ट का जो बिल है वो 27 अरब डॉलर का है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की आज की गुफ्तगू है। अब एक तरफ तो ओवरऑल ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ आप देखें कि सारे का सारा फोकस जो है वो किस चीज़ पर है। फोकस इस चीज़ पर है कि क्या असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी। फोकस इस चीज़ पर है कि क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असेंबलियों के तहलील होने से पहले आ जाएगा। फोकस इस चीज़ पर है कि क्या गवर्नर राज लग जाएगा। फोकस इस चीज़ पर है कि क्या जल्द इंतखाबात हो जाएंगे। एक वाकया जिसने दिल तोड़ा है, मैं समझता हूँ कि इतना दिल खराश वाक़या है कि हम अपने बचपन में देखते थे। अफजाल अहमद साहब एक एक्टर थे, अगर स्क्रीन पे आप उनकी तस्वीर चला सकें प्रोड्यूसर साहब तो ज़रूर चलाएं। पीटीवी के ज़माने में हमने बचपन में उनके कुछ रोल्स देखे और बड़े एरिस्टोक्रेटिक किस्म के रोल्स उन्होंने किए और एलीट किस्म के जो कोई रोल होता था उसमें उनको कास्ट किया जाता था। हमने देखा है वो अफजाल अहमद साहब बीमार हो गए। बीमार होने के बाद उन्हें हस्पताल जाना था। कॉलेज के वो मरीज़ थे, सरकारी हॉस्पिटल उनको लेकर गए और वहाँ पर जब उनको एडमिट किया गया तो वहाँ पर एक बेड पर 2 मरीज़ों को रखा गया, जिनमें से एक अफजाल अहमद साहब थे। वो तस्वीरें भी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। ये लाहौर का एक सरकारी अस्पताल है जिसमें एक बेड पर 2 मरीज़ हैं और इन 2 मरीज़ों में से क्रिटिकल कंडीशन में एक जो मरीज़ है वो अफजाल अहमद है, जो पाकिस्तान टेलीविज़न पर बेशुमार ड्रामोस में एक्टिंग कर चुका था, स्क्रीन का आदमी था, नोटवर्दी आदमी। मुझे बताएं, अब एक बात बताएं, मैं लोग कहते हैं कि जज्बाती हो जाता है, क्या करूं यहाँ। मतलब कि एक नोट, ये मुआशरे वो होता है ना जन्नाटेदार थप्पड़ चुपेड़, ये पूरी सोसाइटी के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ और चुपेड़ है। मैं एक बार बार कहता हूं कि बाहर सिविलाइज्ड मुल्कों में जाकर देखें, उनके जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं ना, जो गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हो, उनको भी वो कैसे पालते हैं, पोसते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। आई कैन गिव यू 1,000,000 एग्जाम्पल्स। और यहां पर जो नोटवर्दी लोग हैं उनके साथ ये कुछ हो जाता है। मतलब कि आप लाहौर के सरकारी अस्पताल में एक नोटवर्दी आदमी, जो स्क्रीन का आदमी था, एक्टर था, जिसको दुनिया जानती थी, उसको एक बेड नहीं मुयस्सर हो सका सरकारी अस्पताल में। एंड आई वांट टू आस्क द पीटीआई गवर्नमेंट इन पंजाब राइट नाउ, ठीक है आप अपनी सियासत कर रहे हैं, ठीक है आप इस वक्त सारा आपका फोकस जो है वो असेंबलियों के तहलील होने पर है या फिर जल्द इंतखाबात पर है और गवर्नर राज अगर लग सकता है तो उसको रोकना कैसे उस पर है। लेकिन मुझे ये भी तो बताएं कि ये जो डमी चीफ मिनिस्टर आपने परवेज इलाही साहब बैठाए हुए, जो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ और कहते हैं, वो इनको एक बेड भी नहीं प्रोवाइड कर सके। पंजाब में तो आपकी हुकूमत है, हेल्थ डिपार्टमेंट आपके अंडर है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछ रहा हूं, मैं इमरान खान साहब से पूछ रहा हूं कि खान साहब ये चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब से पूछे कि अफजाल अहमद को मरते वक्त सरकारी अस्पताल में लाहौर में एक बेड भी क्यों नहीं नसीब हो सका। ये हम सब के लिए एम्बैरेसमेंट है। मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से पूछना चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि ठीक है मुझे पता है आप बहुत दुलेर खातून है, 25 मई को आप निकली थी, हमने आपकी दुलेरी देखी, आपके साथ जो कुछ हुआ पुलिस ने किया गलत किया, बट योर मेन प्रायोरिटी, द फर्स्ट प्रायोरिटी वाज टू मेक श्योर कि सरकारी अस्पतालों का निजाम ठीक चल। जितनी देर तक आप हेल्थ मिनिस्टर अभी आप हैं, आई हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू यू, आई हैव टू पॉइंट द फिंगर एट यू। आई डू अंडरस्टैंड कि इस मुल्क में जो निजाम है वो बिगड़ा हुआ है 75 साल से। मैं ये भी मानता हूं कि इमरान खान साहब जब आए थे तो उन्होंने हेल्थ के हवाले से जो हेल्थ कार्ड का इनिशिएटिव लिया था वो जबरदस्त था और उसको आगे जाना चाहिए था, चीजें बेहतर होनी चाहिए थी।
لیکن یہ تو ایک بیڈ کی بات تھی. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ چیف منسٹر کی طرف سے تو ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی طرف سے مجھے ایک سٹیٹمنٹ کا پتہ نہیں چلا. تو میری ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ جو سیاست کھیلی جا رہی ہے یہ ٹھیک ہے, اپنی جگہ پر ہے, بہت بڑے موٹیوز ہیں, بہت بڑے خواب ہیں, بہت بڑی توقعات ہیں, وہ سارا کچھ ہوگا اپنی جگہ پر ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو یہ چیزیں ہیں ایک عام آدمی کے لیے, اس پہ بھی تو پرفارم کرنا ضروری ہے. ان کا بھی تو کوئی حق ہے, ان کا بھی تو کوئی رائٹ ہے. اور اگر نہیں, اور یہ آج میں نے کہہ دیا, یہ اب سن لیں سارے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے یہ ویوز لینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے یا عمران خان کے حق میں بولنا شروع ہو گیا. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جس دن کوئی ایشو مجھے ملے گا جس پر پی ٹی آئی پر تنقید ہو سکتی ہے میں کروں گا, بیکاز دیٹ از مائی جاب. آئی ایم ناٹ ہنگری فار ویوز. کیا سمجھتے ہیں, چند ویوز کے لیے میں لائن بدل لوں گا. بیرسٹر احتشام امیر الدین کی زبان سے الفاظ ویوز حاصل کرنے کے لیے نہیں نکلتے ہیں, یہ دل سے نکلتے ہیں. اور پھر میرٹ پہ جو تنقید کی زد میں آتا ہے اس کے بارے میں بولتا ہوں. آج کل بڑی مجھ پہ تنقید ہو رہی ہے, پتہ نہیں لائن بدل لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا. بھائی کیا لائن بدلی؟ ایک ہی لائن ہے میری, میرٹ کی لائن, عوام کی لائن. اور جو عوام کے حق میں صحیح ہے اس کے حق میں بولوں گا, جو غلط ہے اس کے خلاف بولوں گا, اور ایشو ٹو ایشو چلوں گا. میں کوئی کسی سیاسی جماعت کا کارکن, ورکر, سپورٹر نہیں ہوں کہ میں ایک ہی طرف وفاداری ڈال لی اب اسی طرف سپورٹ کرتا چلا. نو, آئی ایم ناٹ لائک دیٹ. میں ایشو ٹو ایشو چلوں گا. جہاں پر عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا بنتا ہے ڈٹ کے کروں, جہاں پر تنقید کرنی بنتی ہے ڈٹ کر کروں گا. اور اسی طرح دوسری طرف میرے ساتھ جو مہمان ہیں علی محمد خان صاحب, رہنما تحریک انصاف, آپ کا بہت شکریہ. بلال کیانی صاحب, کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر برائے معیشت و توانائی, آپ کا بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب, آپ سے شروع کرتے ہیں. سیاست پہ تو میں آتا ہوں, اسمبلیاں تحلیل ہوں گی نہیں ہوں گی, مونس الہی صاحب نے جو کہا وہ اپنی جگہ پہ, پرویز الہی صاحب کو ابھی دوبارہ انٹرویو دینا تھا, اور دونوں باپ بیٹے کے جو انٹرویوز ہیں اس میں بڑی انہوں نے زبردست باتیں کی ہیں. عمران خان صاحب ایک بات کرتے ہیں, وہ دوسری بات کرتے ہیں, لیکن بہرحال اس کی طرف میں آتا ہوں. You'd like to say a few words about this incident, یہ جو افضال احمد صاحب کے ساتھ ہوا ہے لاہور کے سرکاری ہسپتال میں, مرتے وقت ان کو ایک بیڈ بھی نصیب نہیں ہوا ہے. And nobody cared, sir, nobody talked about it. 3 دن پہلے یہ واقعہ ہوا ہے, 3 دن پہلے. نوٹ وردی آدمی تھا. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ بلال صاحب. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو میں آپ کے جذبات کو سراہنا چاہتا ہوں اور آپ کے جذبے کو, اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ جب آپ سما پہ بھی تھے, اس سے پہلے ایئر وائی پہ تھے, تو ہماری اپنی حکومت, جب ہماری حکومت تھی, آپ نے مجھے ٹف ٹائم دیا اور سب کو دیا. اور جب آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور جب سارا کچھ رجیم چینج ہوا, اس میں آپ نے جو غلط تھا اس کو, آپ نے غلط کو غلط کہا, تو اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور میں تمام جو جرنلسٹ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اور سب سے اب تقریباً دوستی سب سے ہی ہے, تو سب کو یہی ریکویسٹ ہے. میں نصیحت تو نہیں کر سکتا, میری یہ پوزیشن نہیں ہے, میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ بالکل جہاں ہماری غلطی ہو آپ ہمیں پکڑیں, اور جہاں حکومت وقت کی ہو آپ ان پہ بات کریں, تاکہ عوام کو صحیح پکچر جائے. جو آپ نے یہ بات کی, دیکھیں سب سے پہلے تو افضال صاحب کی جو ہے ہمارے چائلڈ ہیروز میں سے, آئیکنز میں سے ایک ہیں, اور ان کا ایک منفرد سٹائل تھا, اثاثہ تھے. جس طرح قوی خان صاحب ہیں, جس طرح ندیم بیگ صاحب ہیں, وہ یہ سٹالورٹس ہیں. سلطان رائی مرحوم جس طرح تھے, تو ہی افضال صاحب اپنی ذات میں, جس طرح شفیع محمد شاہ صاحب ہوا کرتے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو افضال صاحب کی پہلے تو ان کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں ہیں, اور دوسرا بالکل میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں جو آپ نے کہا ہے, آپ نے صحیح باتیں کی ہیں. میرے خیال میں سیاست ہوتی رہے گی اور ہونی چاہیے, بس ملک کی ضرورت ہے, لیکن جو انسانی جان ہے اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. اور میں کہنے کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 30 سال سے اور جماعتوں کی حکومتیں رہی ہیں, لیکن 4 سال سے ہم بھی پنجاب میں ہیں, 2-2.5 مہینے چھوڑ کے ہم ادھر ہیں, ہماری حکومت ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے تھا, یا کرنا چاہیے ابھی بھی. جو ہیلتھ کارڈ ہے ہمارا ایک انیشیٹو ہے, آپ کا شکریہ کہ آپ نے خان صاحب کی اس بات پہ تعریف کی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ خاص کر خیبر پختونخوا میں جہاں یہ کافی عرصے سے ہے, اور پنجاب میں حال ہی میں لانچ ہوا ہے کچھ 2 سال پہلے, تو اس سے لوگوں کو بڑی سہولت ہے. 10 لاکھ روپے کا جو ان کو ملتا ہے, ہیلتھ کیئر ملتا ہے. لیکن یہ جو ہوا ہے افضال صاحب کے ساتھ, اس کی کوئی ڈیفنس نہیں ہے, اس کی کوئی بات نہیں ہو سکتی.
اور یہ تو آپ نے دیکھیں جو آپ نقطہ ہائی لائٹ کیا کہ افضال صاحب تو ایک سٹار تھے، ایک بڑا نام تھے، تو وہ لائٹ ہو گیا. اس طرح بے شمار لوگ ہیں. تو بالکل چاہے ماضی کی حکومتیں ہیں چاہے ہم ہیں، یہ کوتاہی ہے اور ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. ہم انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے. اور ڈاکٹر صاحبہ نے خود اس کا نوٹس لیا ہوگا، لیکن میں خود بھی ان سے اس پہ بات کروں گا کہ کم از کم جب تک ہماری وہاں حکومت ہے جتنا بھی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ بھی امید ہے کہ ہماری آئے گی، تو یہ چیزوں کو ہم بہتر کریں. کیونکہ غریب آدمی سب سے زیادہ گھبتا ہے، یا تھانے میں رلتا ہے یا اسپتال میں، یا اس کے بچوں کی پڑھائی وغیرہ کے جو مسائل ہیں. تو بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں کوتاہی ہوئی ہے. ایک تو آپ نے بہت گریسفلی جواب دیا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے بڑا گریسفلی ایکسیپٹ کیا کہ رسپانسبلٹی پنجاب حکومت کی بنتی تھی اور کوتاہی ہے اور ٹھیک ہونا چاہیے تھا. آپ نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. دوسرا، میرے بارے میں جو کچھ آپ نے کہا اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ. لیکن بات یہی ہے نا کہ علی بھائی، اب جو نقصان جس کا ہونا تھا وہ تو چلا گیا ساری زندگی کے لیے، اور ایک دھبا لگ گیا ہمارے اوپر جو کچھ جس طرح سے ہوا. اور میں آپ سے عرض کروں، میں بلال صاحب کی طرف جاتا ہوں. بلال صاحب، I will take a little time on this and then we'll come on to politics. I was talking to somebody in the media and I asked him جب یہ واقعہ ہوا، کیونکہ ویکینڈز پہ میرا شو نہیں ہوتا، تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کا تو شو ہو رہا ہے، کسی کی میں بات کر رہا ہوں، آپ نے اس بارے میں بات کی؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو صرف کرنٹ افیئرس پر بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ سوشل ایشو ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ یہ جو ہمارے ذہن بن گئے ہیں کہ ایک واقعہ جو کہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈومین سے باہر ہے، بیکاز وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ کرنٹ افیئرس، وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ کہ شہباز صاحب نے کیا کہہ دیا، نواز صاحب نے کیا کہہ دیا، عمران صاحب نے کیا کہہ دیا، بھٹو صاحب نے کیا کہہ دیا. اور ان چیزوں کو ہم اس طرح سے اگنور بھی کر دیتے ہیں. اب مجھے پتا ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں گا تو آپ مجھے یہ کہیں گے کہ ہیلتھ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، بٹ میری جو انٹرپریٹیشن ایز اے لائر، آئی ایم اے بیرسٹر سر، میری جو انٹرپریٹیشن ہے نا جی رائٹ ٹو لائف کی، جس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ ایک شخص کو روٹی، کپڑا، تعلیم، صحت، مکان دینا ریاست کی ذمہ داری، اور ریاست میں وفاقی حکومت بھی آتی ہے اور صوبائی حکومتیں بھی آتی ہیں اور ادارے بھی آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے 18ویں ترمیم ہو گئی اور صوبے کو آپ نے صحت دے دی، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ اس ذمہ داری سے بری الزماں نہیں ہو سکتے تھے. اور اگر کمپلیٹلی ہو سکتے تو میاں شہباز صاحب وہ سٹیٹمنٹ نہ دیتے جو انہوں نے دیا تھا، اور اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے بات کی کہ یہ ہوا ہے. لیکن میرا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ اس کے بعد کیا کچھ ہوا وفاق کی سطح پہ یا آپ کی حکومت کی سطح پہ؟ کیا ان کے گھر والوں سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ کیا ان کی بیٹیوں سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ کوئی انکوائری کی گئی؟ ویسے تو انکوائری میں دیکھ رہا ہوں اس وقت عمران خان پہ ایف آئی اے کی کھل گئی ہے ایک اور سائفر کے حوالے سے، وہ جو آڈیو لیکس آیا تھا سر، اور عمران خان کے اوپر ایک اور ایف آئی آر دینے کی تیاری کی جا رہی ہے. اس پر بھی کوئی انکوائری کھول دینی تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. احتشام صاحب بہت شکریہ جی اپنی شو میں مجھے دعوت دینے کا. پھر سے دیکھیے، سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی ہے نا جی اس کے حوالے سے اوور آل جو یہ آپ نے کرنٹ افیئرز والی بات کی، اور یہ کہ ٹاک شوز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرنٹ افیئرس پہ فوکس کرنا ہے، اس کو تو جی میں بالکل کیٹیگوریکلی ایڈریس کرنا چاہوں گا. اور میرے خیال سے آپ کی باتوں سے مجھے محسوس ہوا کہ وی ایگری آن دس کہ دیکھیے جب تک یہ سوشل ایشوز اور یہ جو لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں، جو ان کے بنیادی مسائل ہیں، اگر وہ ہماری سیاست کا مرکز نہیں ہوں گے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، تو یہ ہم سب کا کولیکٹیو فیلئر ہوگا اور ایبڈیکیشن آف رسپانسبلٹی ہوگی. تو یہ چیز تو آئی تھنک کیٹیگوریکلی علی محمد صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، مجھے امید ہے یہ بھی یہی مجھے ان کی باتوں سے اخذ ہو رہا تھا کہ ہوپ فلی یہی ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں. آپ نے بھی یہی بات کی، تو یہ ہم سب کی اور آپ کی بھی اس میں اور ہم سب کی کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ پبلک ڈسکورس میں ہم لوگوں کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں، جو اہم مسائل ہیں، اس کو اپنی باتوں کا مرکز بنائیں. یقیناً پولیٹیکل جو ریالٹیز ہیں، یہ حکومتیں تحلیل ہونا، پارلیمنٹس کی جو ڈسولوشن ہے یا پارلیمنٹ کے معاملات ہیں، ایگزیکٹو کے معاملات ہیں، یہ سیاسی خبریں اور باتیں بھی ہم نے عوام تک اپنے موقف بھی دینے، اپنے سوال بھی پوچھنے، مگر یقیناً بنیادی ہم سب کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ یہ ساری پولیٹیکل مشینری کی جو ڈائنامک ہے، اس کا اینڈ نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ خواہ وہ بچوں کے سکولز ہوں، خواہ وہ ہسپتال ہوں، خواہ وہ لا اینڈ آرڈر ہو، وہ یہ بنیادی مسائل ہی ہمارا مرکز ہونا چاہیے. دیکھیے جو آپ نے بات کی، جو آپ نے واقعہ بتایا لاہور کا، یہ نہایت ہی افسوسناک ہے.
اور یقیناً یہ بات یہ ہے کہ یہ چلیں وہ ایک سٹار تھے، ایک اس سے لوگوں کی ایک ریلیٹیبلٹی ہے، ان کو وہ جانتے ہیں تو مزید دکھ ہوتا ہے، مگر بات یہ کہ کسی بھی پاکستانی شہری کو اس طرح کی چیز سے نہیں گزرنا چاہیے، اور یہ ہم سب نے مل ملا کے خواہ وہ ہماری نمائندگی ہو پنجاب اسمبلی میں یا وفاق میں پارلیمان میں ہو یا جو بھی ہماری رسپیکٹیو گورنمنٹس ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی صوبائی اور وفاقی گورنمنٹ کی، دیکھیے اس کے اوپر اف یو گیٹ انٹو دی ڈیٹیل تو آپ نے صحیح کہا، میں یہ تو بات حقیقت ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کی ہی حکومت وقت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، مگر آپ نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو فلڈ رسپانس ہوا ہے اس میں سارے صوبوں کے ساتھ مل کے، حالانکہ آن دا گراؤنڈ بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کو بہانہ نہیں بنایا، اور جگہ جگہ اور صوبہ وہ خود گئے ہیں اور وفاق میں انوائٹ کر کے ان ساری فلڈز میں تو ان کی گورنمنٹ مشینریز کو رسپانسبلٹی تھی استعمال نا کیا. سر. تو یہ یو ول نیور سی دس ایٹیٹیوڈ فرام دس گورنمنٹ. این ڈی ایم اے جو ہے وہ تو وفاق کے انڈر ہی آتا نا سر. نہیں جی، مگر این ڈی ایم اے بھی آگے پی ڈی ایم اے سے کوآرڈینیٹ کرتا ہے، اور آن دا گراؤنڈ صوبائی حکومتیں ہی ڈسبرس کرتی ہیں. این ڈی ایم اے کے پاس خود مشینری نہیں ہوتی جی. تو کیونکہ میں خود بھی فلڈ کمیٹی کا حصہ رہا ہوں اور میں ان میٹنگز میں موجود رہا ہوں، تو اور میں نے دیکھا کہ کس طرح صوبوں کی نمائندگی بھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ این ایف آر سی سی اور این ڈی ایم اے دونوں نے کوآرڈینیشن بھی کی ہے، ان تک چیزیں پہنچائی ہیں جو انہوں نے آگے ڈسیمنیٹ کی ہیں. تو یہ اس وقت کسی نے یہ ایٹیٹیوڈ نہیں رکھا جی کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے چٹھی لکھ دی، اگلے کرتے ہیں تو کریں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بالکل نہیں، ٹوٹل اونرشپ لی گئی تھی، اور کوشش یہی ہوئی تھی کہ ساری صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل ملا کے کریں. یہی ایٹیٹیوڈ سارے قومی ایشوز پہ ہونا چاہیے جی. اور یقیناً بٹ سر پرابلم یہ ہے نا کہ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت تو جو معاملات ہیں سیاست کی، اگر ہم بات کر لیں اب اس پہ آ جائیں تو ان ایشوز پر تو جاتی نہیں ہے نا توجہ سر. توجہ ہے ہی ساری ان ایشوز پر کہ جی ابھی اسمبلیاں تحلیل اگر عمران خان کر دیتے ہیں تو گورنر راج کیسے لگانا ہے، اور گورنر راج اگر لگا لیتے ہیں ہم سم ہاؤ ون وے اور دی ادر تو پھر اس کو طوالت کیسے بخشنی ہے، اور انتخابات کو مقررہ مدت تک کیسے لے جی. کر بیرسٹر صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر میں ساتھ یہ بھی کہوں گا، دیکھیے جس طرح اب آپ نے آج انٹروڈکشن میں جب یہ سوال اٹھایا تو دیکھیے آج ہمارا اچھا خاصا وقت آپ کے اس شو کا اس اہم موضوع پہ گزرا ہے، اور اسی طرح ہونا چاہیے. یہ جو وہ سیاسی اتار چڑھاؤ ہیں یا جو اسمبلی کی ڈائنامکس ہیں، نمبرز گیمز ہیں ہمارے الیکٹڈ ممبران کی، یہ بھی اسی سیاست کا حصہ ہے، کیونکہ اسی ڈیموکریٹک نظام سے پھر آگے ایگزیکٹو بنتا ہے، اور یہ ہمارا ایک جمہوری نظام ہے. مگر آپ کی بات اس سے میں یقیناً اتفاق اس حد تک ضرور کروں گا کہ ہمارے سوشل ایشوز پہ ابھی وہ، اور ہمارے جو روزمرہ کے مسائل جو لوگوں کو افیکٹ کریں، اس کے اوپر شاید پبلک ڈسکورس ہمارے ٹاک شوز کے اوپر بھی اس حد تک نہیں توجہ اس کی جتنی ہونی چاہیے. یقیناً دوسری چیزیں سر اگر اب معیشت پہ میں آپ سے سوال پوچھ لوں، کیونکہ آپ کا تعلق اکنامکس سے ہے، تو یہ سعودی عرب کے جو $3 ارب واپس کرنے تھے، یہ مؤخر کوئی آپ ہمیں کوئی خبر ہی دے دیں کہ کتنی دیر تک انہوں نے مؤخر کر دیا، اور اگر واپس کرنے پڑ جاتے تو $7 ارب سے زر مبادلہ کے ذخائر $4 ارب پہ آ جانے تھے. نہیں دیکھیے بات یہ کہ ایک تو جی اس کی مدت میں آپ کو کنفرم کر کے بتاتا ہوں، آئی تھنک یہ اینیول یا 2 ایئر بیسس پہ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے فرینڈلی ممالک جو ہیں اکثر اپنے ڈپازٹس رول اوور کر لیتے ہیں، اور اس دفعہ بھی انہوں نے ایز اے فرینڈلی نیشن انہوں نے بالکل مکمل تعاون کا اظہار کیا ہے ایک ایسے وقت میں جب ہماری فارن ایکسچینج پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی مشکل ہے، تو انہوں نے پہلے کی طرح یہ کیا ہے. دوسرا جی حکومت کی کوششیں جاری ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ مارچ میں جب یہ حکومت آئی تھی تو وی ور فیسنگ پچھلی حکومت کی وجہ سے ایک ڈیفالٹ کی سچویشن. آئی ایم ایف کا پروگرام سٹال ہو گیا تھا، اور انفلوز آگے ایکسپیکٹڈ نہیں تھیں. آپ کے یہی $8-9 ارب تھے جو ریزروز تھے، اور ہر مہینے آپ کا رن ریٹ تھا 1-1.5 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا، اور 3-4 آپ کی ارب کی ری پیمنٹس ہونی تھی. تو یہ آپ کو لگ رہا تھا کہ چند ماہ کے اندر یہ ڈیفالٹ ہو جائے گا اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ریوائیو کرتے. وہ بہت مشکل فیصلے کر کے بہت ہی تھوڑے وقت میں، مطلب کہ مثال ریفارم وہ اقدامات آئی ایم ایف نے پچھلی حکومت کے ساتھ 1 سال کے اوپر تقریباً ان سے کیا تھا کہ آپ اسٹریچ اس کے اوپر اوور دس پیریڈ آف ٹائم آپ امپلیمنٹ کریں، وہ ہمیں بہت ہی چند ماہ میں جلدی کرنے پڑے. اس کی سیاسی طور پہ بھی بڑی ہمیں کاسٹ ادا کرنی پڑی. اس کے نتیجے میں الحمدللہ پروگرام ریوائیو ہوا، اور ابھی وہ پروگرام جاری ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں دیگر اور ڈیولپمنٹ پارٹنر سے بھی فائنینسنگ آئی ہے. AIIB سے آئی ہے، آپ نے چائنیز ایک کمرشل بینک کا دیکھا اس کی آئی تھی. تو اسی طرح قطر اور UAE نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں، وہ ہم مٹیریلائز کروا رہے ہیں. ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے.
تو انشاءاللہ اس کے اوپر کام جاری ہے کہ ہم اپنی فارن ایکسچینج ریزروز کو مزید تو آپ کو لگتا ہے کہ معیشت سنبھل جائے گی؟ شور اپ کریں اور امپروو کریں، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہم نے جی آپ کو لگتا ہے معیشت سنبھل جائے گی؟ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ جلد انتخابات نہ ہوئے تو پھر انشاءاللہ جی. اچھا جی ٹھیک ہے. علی میرے محمد خان نزدیک تو صاحب. جی الٹا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اگر سر اگر آپ جی احتشام صاحب I'll be very brief. دیکھیں میرے نزدیک الٹا ہے، وہ اس لیے کیونکہ ہم ایک ڈیفالٹ کے رسک والی سچویشن میں تھے جب یہ موجودہ حکومت آئی. آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو ہوا ہے، اب اس کا 9th ریویو کے اوپر ڈسکشنز جاری ہیں تاکہ ریویو جلدی ہو آپ کی، اور ایک پہیہ چل پڑا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کم کیا ہے. ساتھ ساتھ اب ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ امید کریں. گیس کا بھی آپ نے دیکھا ابھی تک وہ صورتحال نہیں تھی جو لوگوں کے خدشات تھے. تو یہ تسلسل رہے گا، الیکشنز اپنے وقت پہ ہوں گے تو تبھی میرے نزدیک ہماری مزید اکانومی میں اسٹیبلائزیشن آئے گی، اور اس کے بعد جو بھی پھر حکومت آتی ہے فریش مینڈیٹ کے ساتھ، وہ اس کے پاس پھر ایک موقع ہوگا کہ وہ تھوڑا زیادہ میڈیم ٹرم. ٹھیک ہے چلیں. علی محمد خان صاحب بیفور وی گو آن ٹو پالیٹکس، یہ معیشت کے حوالے سے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کانفیڈنٹ ہیں، ہم سنبھال جائیں گے اور ان چیزوں کو جو ہے ہینڈل کر لیں گے، لیکن آپ کا موقف کنسسٹنٹلی یہ ہے عمران خان صاحب کا کہ اگر جی فوری طور پہ انتخابات نہیں ہوتے ہیں تو پھر معاشی طور پہ ایسا نقصان ہوگا جو ناقابل تلافی ہوگا اور جس سے ریکور نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں انٹینشنز پہ تو دنیا نہیں چلتی، اعمال پہ چلتی ہے، اور میں تو کسی کی انٹینشنز کو ہم ڈاؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو فیکٹس آن گراؤنڈ ہیں وہ تو جو ہے ریئلسٹکلی سپیکنگ وہ تو بڑی نیگیٹو ہیں. اس میں تو ہوپ نظر نہیں آ رہی جو انہوں نے 7 مہینے میں کیا ہے. مفتاح صاحب کو لے کے آئے، مفتاح صاحب کو پھر چینج کیا، ڈار صاحب کو لے کے آئے، پھر وہ ایک دوسرے کو پل پڑے. اس وقت تو ان کی بڑی گرما گرم لڑائی چل رہی ہے. جو فگرز ہیں یہ ان سے میں پوچھنا چاہوں گا حکومت وقت سے کہ آپ کے خیال میں ہم اکنامکلی اسٹرانگ نہیں تھے، ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ آپ نے اسد عمر کو چینج کر دیا اور آپ حفیظ شیخ کو لے آئے اور ان کو چینج کر کے پھر آپ شوکت ترین صاحب کو بھی لے آئے اور یہ ہے اور وہ ہے. لیکن ان سے میرا سب سے پہلا بڑا سوال یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کی فائنینشیل ہیلتھ چیک کرنے کے لیے 3-4 بڑے فیکٹرز ہیں اور 12-13 میرے پاس یہ پوائنٹر پڑے ہوئے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم اتر رہے تھے یا جب ہماری حکومت گرائی جا رہی تھی تو جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس سے پہلے جو ہمارے جی ڈی پی ایکسپیکٹڈ تھی وہ 6 کی تھی، 6 کی فگرز تھیں اور 4 پہ ہم چل رہے تھے، 4+ پہ چل رہے تھے. اس وقت 0 سے 1 پہ ہیں. کیا ہوا عمران خان صاحب کے جانے کے بعد؟ ہوا کیا ہے جو 6 کی بجائے ہم 1 پہ آ گئے؟ دوسرا کیانی صاحب کی جماعت کے، ظاہر ہے یہ تو پروفیشنل آدمی ہے لیکن جو پولیٹیکل ان کے جو زارز ہیں، پولیٹیکل جو ان کے سٹالورٹس ہیں، وہ بڑا کہتے تھے کہ ہم معیشت کو ٹھیک کرنے آ رہے ہیں اور ہم مہنگائی کو کم کرنے آ رہے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ 51% بہت بڑی فگر ہے بیرسٹر صاحب، 51%، کہ 51% ہماری فوریکس ریزروز کم ہو گئی ہیں. اور میرے پاس یہ ایگزیکٹ فگرز اس کے پڑے ہوئے ہیں، 16.2 سے 7.9، 16 سے 7، 16.2 سے 7.9 ارب ڈالر پہ ہمارا فوریکس ریزروز گر گیا ہے. 51% ڈکریز 7 مہینے میں، مائنڈ بلوئنگ. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آئی ٹی ایکسپورٹس کو دیکھ لیں، ساری فگرز میں ٹائم اتنا نہیں ہے، کل میں امیر عباس کے پروگرام پہ سارا یہ دے چکا ہوں. تو آپ کا منتھلی ایکسپورٹس بھی گر گئی ہیں، آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بھی گر گئی ہیں، ہماری جو میکینیشنز ہے، مشینری امپورٹس، اس میں بھی بڑی الارمنگ ڈکریز ہے 7 مہینے میں 48%. بیرسٹر صاحب 48% ڈکریز مشینری امپورٹس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اکتوبر 21 سے اکتوبر 22 کی فگرز میں آپ کو دے رہا ہوں، اور کیانی صاحب پلیز کو چیک بھی کر لیجئے گا. $872 ملین سے $457 ملین پہ ہمارے، 872 سے 457 ملین، 48%، ان تقریباً 50%. ٹھیک ہے. اگر آپ کی مشینری امپورٹس کم ہوئی ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی فیکٹری بند ہوئی ہے، فیکٹری تو مزدور کی مزدوری گئی اور آپ کی ایکسپورٹ گئی. تو یہ ساری فگر جتنی ہیں، یہ آپ سب، ایک اور چیز جس سے آپ کو فائنینشیل ہیلتھ کا پتہ لگتا ہے کہ موڈیز کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس نے ہماری B3 سے CAA1 پہ گرا دیا ہے اور فچ والوں نے B سے CCC+ پہ گرا دیا ہے. تو آپ کی صورتحال اس وقت جتنی خراب ہو رہی ہے تو ان کے پاس پلان کیا ہے؟
डू दे हैव एनी प्लान, क्योंकि अगर कोई है तो 7 महीने में चलें इनसे पूछते हैं, फेल तर हो गया। इनसे पूछते हैं, लेकिन आप क्विकली ज़रा मुझे ये बता दें कि जितनी भी बातें आपने की हैं और जो दलाइल आप दे रहे हैं कि मईशत की इतनी बुरी हालत है, यू थिंक दैट द इलेक्शन इज़ द ओनली वे आउट? इट इज। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। हमेशा ये बात होती है जब भी बजट डॉक्यूमेंट पेश होता है, बजट इज नेवर ओनली अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, इट्स अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, इट्स अ पॉलिटिकल वे फॉरवर्ड ऑफ योर इकोनॉमिक होल पॉलिसी फॉर नेक्स्ट कमिंग ईयर। कोई भी जो हुकूमत आती है नए इलेक्शन के साथ होगी, उनको इख्तियार होगा, उनको ताकत होगी कि वो एक बहुत बड़ी एक मैंडेट के साथ जाके बड़ी फैसला साजी करें। इनकी सिचुएशन बड़ी वीक है। ठीक है, आपकी आवाज़ का भी मसला हो गया, मैं उसको फिक्स करवाता हूँ। आपका पॉइंट आ गया। उतनी देर में बिलाल साहब के पास जाता हूँ। जो सवाल आपने रेस किया है बिलाल साहब, वो ये कहते हैं कि आपके पास प्लान क्या है? और ये जो फिगर्स मैं इंट्रो में कोट कर रहा था कि फॉरेन रिजर्व $7 अरब पे आ गए, उसके बाद फिर अगर सऊदी अरब वापस मांग लेता वो तो वैसे ही $4 अरब पे चले जाते थे, एंड दैट वाज अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ अ सिचुएशन फॉर आवर इकोनॉमी। और दूसरा ये है कि सर इस माली साल में जो मेरे पास फिगर्स आ रहे हैं वो ये है कि $35 अरब हमने कर्जे और सूद की मद में वापस करने हैं रियासत पाकिस्तान में। और फिर जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो शहबाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं कि $27 अरब है। और फिर मईशत गिर रही है। जो फिगर्स वो कोट कर रहे थे वो आपने सुन लिए हैं। तो सवाल वो भी जेन्युइनली पूछ रहे हैं कि आपके पास प्लान क्या है, कैसे संभालेंगे, कैसे इसको आगे लेकर चलेंगे? जी एहतशाम साहब, शुक्रिया जी। मैं इफ़ यू अलाउ मी ज़रा मौका दीजिएगा। ये आपकी बातें हुई हैं और एक दो चीज़ों का मैं फैक्ट्स भी रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, और जो आपने सवाल प्लान के हवाले से पूछे मैं उसका भी जवाब देना चाहूँगा। देखिए, पहली बात जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की है, अली मोहम्मद साहब को तो चलें मे बी इट्स नॉट हिज फील्ड, तो उनको एक फैक्ट शीट दे दी जाती है, मगर ये जानबूझ के इनकी इकनॉमिक टीम हमेशा जानबूझ के गलत फिगर्स का मुवाजना करती है। एक होते हैं आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स और एक होते हैं आपके टोटल रिजर्व्स, जिसमें आपके दूसरे बैंकों के रिजर्व्स भी शामिल होते हैं। तो ये मुवाजना हमेशा टोटल बैंक के रिजर्व्स का, स्टेट बैंक के रिजर्व्स का, हमारा स्टेट बैंक हमारे वक्त का स्टेट बैंक का फिगर लेते हैं और टोटल का और अपने वक्त का टोटल का लेते हैं। तो जब इन्होंने कहा कि 16 अरब से ये 51% कम हो गया है, वो फिगर दर हकीकत 10 अरब था और वो आज अभी 7.5 पे है। और जो 16 वो फिगर जिसका जिक्र करें, जो टोटल रिजर्व्स हैं, वो फिगर आज 13 अरब पे खड़ा हुआ है। उसमें थोड़ी सी कमी आई है, मगर उसकी वजह ये है कि ये हम तो पोटेंशली जो सिचुएशन ये अपने हाथ से बना के गई है, पिछली हुकूमत अपने हाथ से अपना किया हुआ IMF के साथ मुआहदा जब वो फाड़ के गई, जब उन्होंने उनको एतमाद में लिए बगैर पहले खुद उनके साथ शराइत तय की, फिर उनको एतमाद में लिए बगैर जब आपने मुआहदा फाड़ा, जब आपको समझ आ गई कि आपकी हुकूमत जा रही है, तो आपने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पे अपने हाथ से धकेला, जिसकी वजह से अगर इनका वो वाला निज़ाम चलता और हम IMF का प्रोग्राम आके ना रिवाइव करते, तो आज से 2-3 माह पहले ही पोटेंशली ये नंबर जो आज 7.5 पे खड़ा हुआ है, ये 0 पे होता या मनफी पे होता। ये हमने आके IMF का प्रोग्राम रिवाइव किया है, तो आपकी थोड़ी स्टेबिलिटी आई है और ये रिजर्व्स आज यहाँ पे खड़े में। IMF की 1.2 बिलियन की इनफ्लो आई है, अब 9th रिव्यू पे हम चल रहे हैं। इसी तरह हमें AIIB और दीगर मल्टीलैटरल पार्टनर से वो इनफ्लोज आए हैं जो अदरवाइज नहीं आने थे, और ये हमने IMF का प्रोग्राम रिवाइव किया है तो तभी ये आए हैं। साथ साथ फिस्कल डिसिप्लिन भी कर रहे हैं। अब आप और ये आपका जो प्लान से रिलेटेड सवाल है कि प्लान क्या है, ये मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली हमारी तरजीह थी कि हम मुल्क को दिवालिया होने से बचाएं। जो सिचुएशन ये अपने हाथ से क्रिएट करके गई PTI की हुकूमत के श्रीलंका की तरह यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो, लोग 5-5 दिन कतारों में गाड़ी खड़ी करके 8-10 लीटर पेट्रोल के लिए 5 दिन कतारों में गाड़ी खड़ी करें, 2-2, 3-3 दिन बुजुर्ग और ख़वातीन जो हैं वो कुकिंग गैस के लिए कतारों में लगें, और आपका मुल्क जो है पूरी दुनिया के बैंकिंग निज़ाम से बिल्कुल अलहदा हो जाए। ये सिचुएशन बना के गए थे। और ना सिर्फ ये, जब मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे तो उस टाइम पे, और शहबाज शरीफ साहब की गाइडेंस के अंडर और उनकी डायरेक्शंस के साथ जब IMF का प्रोग्राम रिवाइव होने जा रहा था, तो आपने देखा कि किस तरह का किरदार शौकत तरीन साहब ने अदा किया, किस तरह की चिट्ठियां इन्हें लिखवाई उसको सबोटाज करने के लिए। तो ये इनको तो माजरत के साथ मैं इनकी दूसरी मुआशी टीम को मैं कहता हूँ, अक्सर वो तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करते हैं। उनको पता है वो अपने हाथों से क्या करके गए और उसके बाद अब ये उंगलियां उठाते हैं। और इसकी मिसाल इस तरह ही है कि एक घर खड़ा हो, उसको अपने हाथ से आग लगाओ, जब दूसरा आके आग बुझाए तो ये आग लगाने वाला पूछ रहा है कि 2 कमरे जले हुए क्यों हैं अभी भी।
ایک 2 کمرے کس طرح جل گیا؟ آگ تو بجھ گئی مگر یہ 2 کمرے جلے ہوئے کیوں ہیں؟ تو اسی طرح مثال ہے، ان کو میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ اب حل کا حصہ بنے۔ اور تیسری بات، اور جو پلان کے حوالے سے آپ نے کہا، دیکھیے پہلی ہماری ڈیفالٹ ہم نے اوائڈ کرنا تھا، وہ الحمدللہ کیا، مگر ابھی بھی ہمیں ایک ڈسپلن طریقے سے آگے چلنا ہوگا، اور یہ IMF پروگرام ہی انشاءاللہ ہم منطقی انجام تک لے کے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے سیلاب زدگان ہیں ان کی بھی ہم نے مدد کرنی ہے، ریلیف ایفرٹس ہوئی ہیں، اب ریہیبلیٹیشن چل رہی ہے، اس کی اپنی فزیکل جو ہے امپلیکیشنز ہیں وہ بھی ہم نے دیکھنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم منیمائز کریں عوام کے اوپر بوجھ۔ جو آپ نے دیکھا پیٹرول کی قیمتوں میں ریسنٹلی سمریاں آئی بھی ہیں، تب بھی نہیں بڑھایا، تو یہ ساری چیزوں کو بیلنس کر کے ہم آگے لے کے جا رہے ہیں، اور آگے پھر آئندہ وقت کے لیے بلال صاحب یہ دس از ویری مطلب کہ جی کوائٹ امیوزنگ فار می کہ آپ نے مطلب کہ ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ آپ نے پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائی ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں تو کمی واقع ہونی چاہیے تھی سر، مطلب کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمت جب آپ نے ٹیک اوور کیا تھا سر، if I may just give the argument، جب آپ نے ٹیک اوور کیا تھا تو $117 فی بیرل پہ پیٹرول کی قیمت تھی بین الاقوامی منڈی میں، جو ابھی $85 فی بیرل پر آ گئی ہے امریکی تیل کی، اور یورپین تیل اس سے بھی سستا تقریباً $78 فی بیرل پہ مل رہا ہے۔ اور اس کے باوجود آپ نے پیٹرول کی قیمتوں میں جو ریلیف دینا بنتا تھا پاکستانی عوام کو وہ تو دیا نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھائی نہیں ہیں۔ اور دوسرا احتشام صاحب، چونکہ یہ دوسرا میری بات پوری سن لیں، میری بات تو آپ پوری مکمل کر سن لیجیے۔ لیں۔ دوسرا آپ نے کہا کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ چلے ذرا آپ نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، لیکن وہ ڈیفالٹ سے بچاتے بچاتے مفتاح اسماعیل صاحب پہلے بچا رہے تھے، پھر بچاتے بچاتے وہ کہتے تھے کہ جی غریب کو مہنگائی سے بچانا تو میری پرائیورٹی نہیں ہے۔ پھر ہم نے کہا جی آپ لوگوں نے کہا اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب آئے، وہ بہت چیزیں بہتر کر دیں گے، ڈالر کو 200 سے نیچے لے آئیں گے، وہ اب اس سے بھی مکر گئے، اب وہ مفتاح صاحب پہ ڈالتے ہیں، مفتاح صاحب ان پہ ڈالتے ہیں۔ آپ کے اپنے پرانے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل آرٹیکل لکھتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسی حکومت کرنی ہے تو PTI پر تنقید کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے، اور ڈیفالٹ سے بچاتے بچاتے مہنگائی کی شرح کو آپ 27% پہ لے جاتے ہیں، بے روزگاری کی شرح کو آپ 16% پہ لے جاتے ہیں، اور مہنگائی کی یہ جو شرح میں آپ کو بتا رہا ہوں سر، دس از دا سیکنڈ ہائیسٹ ان دی ہسٹری آف دس کنٹری ان دا لاسٹ 75 ایئرس۔ تو یہ کیسا ڈیفالٹ سے بچانا ہے کہ عوام کی تو چیخیں نکال دیں آپ۔ اچھا جی، دیکھیے پہلی بات یہ کہ میں پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے جو ریسنٹ جو پچھلے 1-2 ماہ پہ پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ نہیں ہوا، وہ بھی دیکھیے پھر سے اوگرا کی سمریز آئی تھیں کہ اس کو بڑھایا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اور وہ ایک فنکشن ہوتا ہے، وہ ایک کیلکولیشن ہوتی ہے، اس کے 2 مین اس کے اندر فیکٹرز جاتے ہیں، ایک آپ کا ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے اور دوسری گلوبل آئل پرائسز ہوتی ہیں، اور وہ پچھلے 2 ہفتوں کی پوری جو قیمتیں ہوتی ہیں اس کا امپیکٹ ہر 15 دن بعد آپ نے دیکھا ہے اناؤنس ہوتی ہے قیمتیں، تو اس میں اس کا اثر آتا ہے۔ اور میں اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا، حالات بالکل آسان نہیں ہیں، حالات نہایت مشکل ہیں، اور یقین کریں ہماری حکومت کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ اس ٹائم کیا یہ درست نہیں ہے، مگر وہ غیر ذمہ دارانہ فیصلہ ہوتا۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ جتنی قیمتوں میں جو کمی واقع ہوئی ہے بین الاقوامی سطح پہ پیٹرول کی قیمت میں، اس حساب سے تقریباً $27 کا ریلیف دینا بنتا تھا پاکستانی عوام کو فی لیٹر؟ نہیں سر، نہیں میری عرض سنیے، وہ کیونکہ دیکھیے اوگرا تو کوئی اس طرح سیاسی ادارہ نہیں ہے، وہ ہر دفعہ کیلکولیشن کر کے دیتا ہے، وہ کیلکولیشن صرف اور اس کی کیلکولیشن صرف پاس تھرو کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اوگرا کو تو ویسے آپ نے بیچ میں سے فارغ کر دیا، نکال دیا۔ سر اب احتشام صاحب میری گزارش ہے، اب آپ نے پہلے بھی مجھے ایک دفعہ ایک سوال کا جواب تو دینے نہیں، لیکن اوگرا اب تو آپ نے کہا اوگرا ہمیں ایڈوائز بھی نہیں کر مجھے بعد سکتا، مکمل دیں۔ آپ نے کہا اوگرا ہمیں ایڈوائز بھی نہیں کر سکتا۔ نہیں میں نے یہ نہیں کہا سر، میرے منہ میں نہیں، آپ کی حکومت نے سر، حکومت نے وہ جو سمری بھیجتا تھا اوگرا، وہ حق لے نہیں لیا ان سے، وہ اتھارٹی آپ لوگوں نے لے لی کہ بھئی تم لوگ کیا ہمیں۔ نہیں اوگرا میرے اطلاع کے مطابق ابھی بھی اپنی ایک سمری بھیجتا ہے، اور وہ اپنی ایڈوائس بھیجتا ہے، ریکمنڈیشن ہوتی ہے نا جی اوگرا کی، اور اس ریکمنڈیشن کے اوپر پھر فیصلہ کرنا یا اس کو اندر چینج کرنا جو ہے وہ وفاقی حکومت کا حق ہے، وہ کرتی ہے۔ بات بنیادی یہ ہے کہ دیکھیے ابھی بھی حالات نہایت مشکل ہیں۔ ڈیفالٹ کی اگر کوئی بات یہ اگر ابھی دیکھیں الحمدللہ ہم نے ابھی جو بانڈ کی ریپیمنٹ آئی وہ ہم نے کر دی، اگلی ریپیمنٹ اپریل میں انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے، اور IMF کے ساتھ جب ہم نے پروگرام ریوائیو کیا تھا تو جی جو ابھی ہمارا آئی تھنک یہ $1 ارب کی جی ابھی جو سکوک ہم نے بھی $1 ارب کی I believe so جی، اور اس $1 ارب کی پیمنٹ کے بعد جو ہمارے فورن ریزرو $7 بلین پہ تھے وہ $1 ارب مزید کم ہو گئے۔
نہیں جی، چونکہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے یہ نمبر میں لیٹسٹ جو پبلکلی نمبر ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ 7.5 ارب کے ہیں، یہ 25 نومبر کے نمبر سے. اس کے بعد آپ کی انفلوز بھی آئی ہیں، جو ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے اس کی ہمارے پاس انفلو بھی ایک آئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیمنٹ گئی ہے. تو آپ دیکھیں گے نیٹ افیکٹ جو ہے وہ تقریباً اس کا نیوٹرل ہوگا، شاید معمولی سی کمی ہو، مگر یہ اس میں کوئی خاطر خواہ ڈیکریز نہیں آئے گا. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ساری مہنگائی اور سب چیزوں کی، میں یقین کریں اگر یہ اگر ان کی حکومت ہوتی تو آج تو ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوتے، کہ دس واز دا ریالٹی. اور اس کے اندر پھر آپ یہ آج کی بھی مہنگائی بھول جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا عوام کی مشکلات میں اس بات سے کوئی کمی آ جاتی ہے، یہ تو ایک ایگزامپشن ہے اور نا یہ سر، یقیناً مشکل وقت بھی ہے. یہ تو اب ایک ایگزامپشن ہے. نہیں سر assumption نہیں ہے، دس از اے ریالٹی. آپ سے پھر سر لوگوں کو نظر آتا ہے کہ میں آپ کو سیدھی میتھس بتا دیتا ہوں. سر 117 پہ 120 شام صاحب جو بات ڈالر ہو پہ رہی ہے جب نا، تیل تھا 150 پہ مل رہا تھا عمران خان کے دور حکومت میں، اب وہ 85 پہ آ گیا ہے تو 225 پہ مل رہا ہے سر. تو سر اس کی ایک وجہ ہمارے فورن ایکسچینج ریٹ میں اضافہ بھی ہے، کیونکہ آپ کی جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمت ہوتی ہے وہ صرف گلوبل آئل پرائسز سے اس کا تعین نہیں ہوتا، چونکہ آپ آئل جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں ڈالرز میں، تو جو یہاں پہ قیمت سیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ گلوبل آئل پرائسز ڈالر میں بھی لیتے ہیں اور اس کو پھر کنورٹ کرتے ہیں آپ فورن ایکسچینج کے. چلیے مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. میں جوائن کیا بیرسٹر سلمان صفدر نے جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، اور میں نے پروگرام کے انٹرو میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایف آئی اے نے ایک انکوائری انیشیٹ کی ہوئی ہے جس میں وہ عمران خان صاحب کو طلب کر رہے ہیں کل صبح یعنی کہ 6 دسمبر 2022 کو دوپہر 2 بجے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ پیش ہوں. اور وہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ تھا ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ جو ان کی گفتگو تھی، اس کی بنیاد پہ ایف آئی اے جو ہے یہ انکوائری کر رہی ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کا، رانا ثناء اللہ صاحب کا پلان یہ ہے کہ ایک اور ایف آئی آر کا اندراج کیا جائے عمران خان کے خلاف، اس چیز کو بنیاد بنا کر، اور اس کے حوالے سے عمران خان صاحب سلمان صفدر صاحب کے تھرو بذریعہ بیرسٹر سلمان صفدر لاہور ہائی کورٹ کا رخ کر چکے ہیں. کل صبح یہ پٹیشن لگی ہوئی ہے. سلمان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ بنیادی طور پہ کیا موقف ہے عمران خان صاحب کا اس کو لے کر، اور صبح کیا توقعات ہیں آپ کی؟ کیوں گئے آپ لاہور ہائی کورٹ؟ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کل صبح سب سے پہلے تو ایک آبجیکشن ایک لگا ہوا ہے جس کو ریموو کروانا ضروری ہے. وہ آبجیکشن جورسڈکشن پہ اور ٹیریٹری پہ کہ ہم لاہور کیوں آئے اور ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے رجوع کیوں نہیں کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ ہمیں جانے میں کوئی دقت نہیں تھی اگر عمران خان صاحب اسلام آباد ہوتے اور اگر وہ یہ تفتیش بھی جوائن کر پاتے. مگر یہ ایک آئیڈیل موقع ہے کہ ایف آئی آر رجسٹر ہونے سے پہلے کورٹ کی انٹرونشن ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ضرور ہونی چاہیے دیکھنے کے لیے کہ کیا ایف آئی آر رجسٹر کرنے کی جسٹیفیکیشن ہے بھی یا نہیں. کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں سیریز آف کیسز میں ایک تکلیف ہی تھی، ایک زحمت ہی تھی جو دی گئی، اس سے زیادہ تو یہ نہیں تھی. چاہے وہ شہباز گل کا کیس ہو، چاہے وہ توشہ خانہ ہو، چاہے وہ ہائی ٹریزن ہو یا فورن فنڈنگ ہو، اور اب یہ سائفر کا ایک میسج کا ایک جو ایف آئی اے پروب کر رہی ہے. یہ بات دیکھیں بڑی اہم ہے اس میں کہ یہ پوری جو بیسز ہے اس کی وہ ایک سائفر میسج ہے جو ایک ڈپلومیٹس استعمال کرتے ہیں اور فورن آفس استعمال کرتا ہے آفیشلی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے باہر اپنے مشنز کے ساتھ. اور وہ کوڈڈ لینگویج ہوتی ہے، انکرپٹڈ لینگویج ہوتی ہے جس کو تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو ایک تو پبلک کیا اور اس کے اوپر کچھ گفتگو ہو رہی ہے. وہ گفتگو ہو رہی ہے بٹوین لیکن وہ پبلک کب ہوا؟ وہ پبلک تو وہ سائفر تو نہیں عوام کے ساتھ شیئر کیا گیا؟ جی سائفر نہیں ہوا کہ اس کے کانٹینٹس جو ہیں یا اس کے اوپر گفتگو ہوئی. اور یہ پلان جو آپ نے کیا، یہ جو فورن کانسپیرسی کی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں اور اس پر کچھ آپ پریپریشن کر رہے ہیں. ابھی تک ایف آئی اے لیکن سلمان صاحب ایک وکیل کی حیثیت سے میں جو سمجھتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر اس ساری چیز کو وہ بلڈ کرنے کے لیے اس کی بنیاد میں جو استعمال کر رہے ہیں وہ تو وہی آڈیو ہے نا، وہ آڈیو لیکس جو عمران خان صاحب کی ہوئی تھی اعظم خان صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے، تو وہ تو خود ان ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے، بیکاز وہ تو غیر قانونی طریقے سے حاصل کیا گیا ایک پیس آف ایویڈنس. اور یہ تو بات کی بات ہے کہ وہ جینون بھی ہے یا فیک ہے، اس کے فورینزکس بھی نہیں ہوئے ہوئے،
تو ایسے پیس آف ایویڈنس کی بنیاد پہ ایف آئی اے طلب کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو انکوائری کے لیے، ایف آئی آر کے اندر آج کے لیے؟ جی بیسی صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں فروٹس آف پوائزنس ٹری. ایگزیکٹلی یہ ان ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے اور اس کے اوپر آلریڈی اس انکوائری کو شروع کرنے سے پہلے سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب رجوع کر چکے ہیں کہ ایز پرائم منسٹر جو ان کی گفتگو تھی. لیکن اس پٹیشن پر ہیئرنگ ہوئی ہے سر سپریم نہیں، کورٹ اس پر ابھی تک کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی، وہ ابھی تک بینچ اس پر نہیں بنا، ڈائری نمبر اس کو لگ چکا ہے، ڈائری نمبر 221512/2022. جی ڈائری نمبرز تو سر بڑے لگ جاتے ہیں لیکن باریاں آنے میں بڑی دیر ہو جاتی ہے سر. یہ اب دیکھیں یہ رجسٹر، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا ہے کہ وہ کسی بیچارے کا کیس تھا، وہ نیچے سے اسے ڈیتھ سینٹنس ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے بری کیا، لیکن جب بری کیا پتہ لگا اسے تو سزائے موت ہو چکی ہے. جی انفارچونیٹلی یہ بھی دیکھنا ہے کہ کن کیسز کو، بعض کیسز کو جو ہے نا نہیں لگایا جا رہا جبکہ وقت کی ضرورت ہے کہ ان کے اوپر سپریم کورٹ کی فائنڈنگ آئے. تو یہ لیکڈ کمیونیکیشن جتنی ہے، آڈیو لیکس ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے، اس میں کوئی انٹرپولیشن تو نہیں ہے، فورینزکس ان کے ہوئے نہیں ہوئے. آج کل تو یہ جوڑ کے آپ کو پتا ہے بڑا کچھ کر دیا جاتا ہے، آڈیو کے ساتھ بھی اور ویڈیو کے ساتھ بھی، تو ان کی اوتھینٹسٹی. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی توقع تو یہ ہے کہ صبح مطلب کہ جو ریلیف آپ چاہ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، وہ تو آپ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نوٹس آیا ہے عمران خان صاحب کو، اس کو لاہور ہائی کورٹ معطل کر دے. اگر نہیں ہوتا ہے جیسے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جورسڈکشن ایک آبجیکشن لگا ہوا ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیے ایک وجہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی یہ کہ خان صاحب اس وقت جینوئنلی ہی از انجرڈ اور وہ ابھی unable to travel and to join the investigation کہ اپنا not to say کہ انویسٹیگیشن سے بہت امید ہے کہ شامل تفتیش ہو جائیں گے تو better sense will prevail اور ایف آئی آر نہیں ہوگی. وہ تو کوئی موقع جانے دے نہیں رہے کہ کوئی چھوٹا سا بھی اگر کوئی معاملہ ملتا ہے تو اس کو بھی اسٹریچ کر کے، ابیوز کر کے، اس کو ٹوسٹ کر کے کسی طرح فوجداری کے زمرے میں لایا جائے. اگر یہ ریلیف یہاں سے نہیں ملتی تو یقیناً پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ وی ول اپروچ اسلام آباد ہائی کورٹ، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان سے ایف آئی اے کو بتایا جائے گا کہ ان کی اس وقت میڈیکل سچویشن کیا ہے. اور ایف آئی اے کبھی بھی ہیسٹ تو اس میں کوئی دکھ نہیں رہی. فارمر پرائم منسٹر ہے، لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو. کوئی اس میں بھاگنے کی، ایبسکونڈ کرنے کی، بڑے بڑے مقدموں سے نہیں بھاگے تو اس سے کیا بھاگنا. تو میرا خیال ہے کہ آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز وہ ہی از جینوئنلی ہرٹ اینڈ انجرڈ اینڈ شوکت خانم سے نکل کے اپنے گھر میں وہ ہیں، اور اس پہ کوئی دو رائے ہے نہیں کہ ان کی انجریز اس وقت ان کو اموبائل کیا ہوا ہے، وہ نہیں سفر کر سکتے. تو یہ اسلام آباد بلا رہے ہیں. اور ان کیس اگر آپ کو صبح ریلیف نہیں ملتا، ان کیس آپ کو صبح ریلیف نہیں ملتا تو عمران خان صاحب پیش ہوں گے صبح؟ I don't think he's in a condition. He is not in a condition. ان کا میڈیکل جائے گا coupled with a covering letter of course کہ he is unable to travel. پھر رد عمل میں ایف آئی اے جو ہے وہ میرے خیال میں تیسرا نوٹس سرو کر دے گی اور 3 نوٹس کے بعد ایف آئی آر ہو جاتی ہے. یہ ان کی ثواب دید ہے، وہ ایف آئی آر بھی دے سکتے ہیں اور وہ تیسرا نوٹس دے کر اس کو اکوموڈیٹ کر کے ہفتے 10 دن کا مزید تاخیر بھی ہو سکتی ہے. ایک آخری سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے ایک لیگل ایکسپرٹ کے طور پہ سلمان صاحب، کیونکہ آپ کے ساتھ تعلق پرانا ہے اور ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ ہم سے سینئر بھی ہیں پروفیشن میں. سپریم کورٹ یہ جو ہم ڈائری نمبر کا ذکر کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ میں ایک وکیل کی حیثیت سے دیکھتا ہوں تو ارشد شریف کا قتل ہوتا ہے، جی سپریم کورٹ خاموش ہے. جی اعظم سواتی دھائیاں دیتا ہے، سپریم کورٹ خاموش ہے. عمران خان پہ گولیاں چلتی ہیں، لگتی ہیں، سپریم کورٹ خاموش ہے. آڈیو لیکس ہوتا ہے، سپریم کورٹ خاموش ہے. تو یہ جس لیول کا جوڈیشل ریسٹرینٹ سپریم کورٹ کی طرف سے یا چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے ایکسرسائز ہو رہا ہے، ایک لیگل ایکسپرٹ کی حیثیت سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں چاروں واقعات جو ہیں وہ بڑے دردناک بھی ہیں. ارشد شریف سے تو دی انٹائر نیشن واز شیٹرڈ اور بہت ایک، اور اس کے بعد جو جس طرح چیزیں پھر ان ارتھ ہوئیں سبسیکوینٹ ٹو جو ایکسپلینیشنز آئیں، تو میرا خیال تھا کہ سپریم کورٹ اس میں ضرور اب اپنا کوئی رول اور پارٹ پلے کرے گی. اور میں تو پرسنلی اسپیکنگ آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ کہ یہ آپ کی جو دنیا ہے جرنلزم کی، اس میں بڑا ان کا ایک نام تھا ارشد شریف صاحب کا، اور اگر ان کے
ان کے قتل کا اگر یہ سلوک ہو رہا ہے کہ نہ اس کی تفتیش کو یہاں ہو رہی ہے، کینیا میں تو ہم کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، تو پھر عام آدمی کو یہاں کہاں انصاف ملنا ہے؟ ارشد سواتی کی بھی بڑی زبردست مثال ہے، فارمر پرائم منسٹر کے اوپر اسیسینیشن ہوتی ہے، ایک شخص وہاں مر جاتا ہے، 13 زخمی ہوتے ہیں، اس کی ایف آئی آر نہیں ہوتی، بہت دن گزر جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں نا سلمان صاحب، جو از خود نوٹس لینے کا معیار ہے، اب ہم یاد کریں اگر پیچھے افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں چلے جائیں تو وہ تو سونے سے پہلے بھی 2-3 از خود نوٹسز لیتے تھے۔ جی آصف سعید کھوسا صاحب آئے، انہوں نے کہا نیکسٹ لیول آف جوڈیشل ریسٹرینٹ ایکسرسائز کے، ان کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے، ثاقب نثار صاحب کی اپنی تھی جی۔ اب 184(3 تو دو ہی باتیں سر کرتا ہے نا، فنڈامنٹل رائٹ کا بریچ ہے، پبلک امپورٹنس کا کیس ہے، اب یہ ریکوائرمنٹس تو ادھر پوری ہوتی ہیں لیکن سپریم کورٹ خاموش ہے۔ جی یہ وہ موقع تھے جی، یہ چاروں کے چاروں ہی انسٹنسز ایسے ہیں، آپ نے سپاٹ آن، آپ نے درست آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ وہ کیسز ہیں جن کو جہاں پر مس کیریجز آف جسٹس بہت آبویس نظر آ رہے ہیں اور سب کو نظر آ رہے ہیں، جو لا پڑھتے ہیں ان کو بھی اور جو نہیں پڑھتے ایک لے مین ہے اس کو بھی۔ اور میرا خیال ہے یہی وہ انسٹنسز تھے جہاں سپریم کورٹ شوڈ ہیو کم اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز آف دی سٹیزنز آف پاکستان اور اس میں انٹروین کرتے، اور یہ ان ایکشن بہت جو ہے۔ شکریہ سلمان صاحب، کسی دن آپ کو اسٹوڈیوز میں دعوت دیں گے اور اس کے اوپر یہ جو انٹرپریٹیشن آج تک ہوئی ہے اس کے اوپر ایک ڈسکشن کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ بلال صاحب، بہت شکریہ، آئی ایم سوری آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا ہے۔ اچھا سر، اف آئی مے کم بیک ٹو پالیٹکس ناؤ، اس وقت جو بھی اب سچویشن ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتے ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ ان کا جو اس آرگیومنٹ ہے وہ تو یہی ہے نا جی، جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اکانومی نہیں سنبھالی جائے گی، ملک جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ چلا گیا۔ لیکن ان کے جو اتحادی پرویز الہی صاحب ہیں، ان کا میں ایک آپ کو سنوا دیتا ہوں شارٹ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ماہ کے بعد 4 ماہ کے اندر الیکشنز ہو نہیں سکتے، تو یہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو موقف ہے مختلف اور ایشوز کے حوالے سے، اس میں بھی اختلاف ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی پنجاب میں؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے اتھارٹی دے دی ہے، میں کسی بھی ٹائم کر سکتا ہوں۔ دیکھیے سوری، وقت آپ نے تھوڑا سکویز ہو گیا، باتیں بہت ساری ہیں، I'll try to be crisp تاکہ آپ کے شو کے اینڈ سے پہلے ہو جائے۔ دیکھیے بات یہ کہ خان صاحب اگر واقعی میں ہوا یہ کہ 26 تاریخ کو جب ان کی سو کال لانگ مارچ ہے، اس کا جب اینٹی کلائمیٹک ایک اختتام ہوا ہے، تو وہاں پہ خان صاحب کے پاس کوئی بات نہیں تھی کہنے کو۔ ان کا خیال تھا کہ اس دن کوئی یہاں پہ کوئی انتشار پہ ہوگا، کوئی یہاں پہ ایک ٹیمپریچر بڑا ہوگا جس کو کیپٹلائز کریں گے اور ایک انسرٹنٹی کی فضا کے اندر وہ مزید اپنا کوئی حصہ ڈال سکیں گے اور اس کو کیپٹلائز کریں گے۔ وہ ان کی بدقسمتی تھی اور قوم کی قسمت تھی کہ ان کو وہ نہیں ملی، اور انہوں نے آ کے یہ اناؤنسمنٹ کر دی ٹوٹلی انپریپیئرڈ۔ ورنہ انہوں نے کہنا ہوتا تو کہتے ہیں محمود خان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پرویز الہی صاحب سے میری بات ہوگی، یہ کل صبح گورنر کو چٹھی لکھ دیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہم اس کا ایسا ہی رہیں گے، مگر میں مشاورت کر کے دیں گا۔ وہ مشاورت کا عمل ابھی جاری ہے۔ دوسری بات، پرویز الہی صاحب کی ایک اور بھی انٹرویو میں بات آئی ہے کہ وہ کس طریقے سے، وہ مونس الہی صاحب نے بات کی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا۔ تو ایک طرف تو یہ اپنا سارا کہتے ہیں کہ یہ رجیم چینج اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں، اور پھر بعد میں جن اتحادیوں کے سر پہ ان کی پنجاب کی حکومت کھڑی ہے ان کی اپنی منہ کی زبانی یہ ہے، تو یہ ان کے اپنے سیاسی بیانے پہ اور ان کے سیاسی منہ پر تمانچہ ہے۔ دوسری بات میں احتشام صاحب ذرا یہ ضرور کہنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے بڑا تفصیلی ابھی عمران خان صاحب کے کاؤنسل سے آپ نے موقف لیا۔ دیکھیے بات یہ آپ نے ان ایڈمیسبلٹی کی بات کی، آڈیو لیکس کی بات یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، وہ اب لیگل ٹیکنیکلٹیز کورٹ روم میں جو پیش کرنی ہے وہ دیکھ لیں، مگر آج تک مجھے کم از کم نہیں پتا کہ عمران خان صاحب نے، پی ٹی آئی نے ان آڈیو لیکس کے کانٹینٹ کو ڈینائی کیا ہو۔ بات یہ ہے دراصل کہ ایک شخص نے اس سائفر کو اور اس میں کی بات کو، میں نے وہ پٹیشن کیونکہ پڑھی تھی، جی وہ ٹھیک ہے، وہ پٹیشن میں کریں، میں آپ سے پولیٹیکل بات کر رہا ہوں، وہ لیگل فیلڈ میں آپ سے ایک پولیٹیکل بات کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے اس چیز کو بنیاد بنا کے پارلیمان کو ڈیزالو کیا، اور اس نے اس بات کو اپنا ایک بنیاد بنا کے پھر جلسے جلوس کیے، پھر اداروں کے خلاف بات کی۔ اس نے اس چیز کو اسی کے سر پہ ہی اپنی سیاست پچھلے چند ماہ میں کی، اور آخر میں وہ کہہ دیتا ہے جی کہ اٹ از بیہائنڈ می ناؤ، تو اٹ کین ناٹ بی بیہائنڈ ہم۔ When you use something as the basis to dissolve parliament, when you are willing to commit an action as serious and as grievous as that,
تو پھر یہ معاملہ اس طرح رفع دفع نہیں ہو سکتا جس طرح خان صاحب چاہتے ہیں. تو ضرور تحقیق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے اس کی پروسیس کے اوپر آپ اپنا موقف دیں, اگر آپ کو امپارشل لگتی ہے وہ بالکل شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ, شوڈ بی سین ٹو بی ٹرانسپیرنٹ ایکسیٹرا ایکسیٹرا, اور اس کے اوپر ہماری ڈبیٹ رہے گی. مگر ہرگز یہ معاملہ رفع دفع نہیں ہونا چاہیے, تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص جب اس طرح کا قدم اٹھائے کہ ایک ایسی چیز کو بنیاد بنا کے پارلیمان ڈیزالو کرے, پارلیمان ڈیزالو کرنے جیسے قدم اٹھانے کا سوچے, تو پھر وہ 10 دفعہ اس چیز کے بارے میں سوچے. یہ اب وہی ڈونلڈ لو کو پہلے آپ امریکن ایمبیسی میں بھی بلائیں, بعد میں آپ کو برا لگ جائے, سائفر 8 تاریخ کو آئے مگر آپ کو اپنی نو کانفیڈنس تک یاد نہ آئے, یاد بھی اس ٹائم پہ کنوینئنٹلی آئے, اور الیکشنز جس کو یہ حل کہتے ہیں اصل در وقت ختم ہو گیا سر, خان صاحب بہت چاہتے تو شکریہ. ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے بھی وہ ڈیزالو کر سکتے. بہت شکریہ سر, وقت ختم ہو گیا. آپ لوگوں کا شکریہ, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.